वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर है कल्लात से, जिसके इलाके नीमर्ग में बस पर फायरिंग, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये मुसाफिर कोच कराची से क्वेटा जा रही थी। तफसीलात क्या हैं, ब्यूरो चीफ क्वेटा मुस्तफ़ा तरीन से जानते हैं। मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिए। जी, ये कल्लात का इलाका नीमर्ग है, जहां से बताया जा रहा है कि कराची से कोयटा आने वाली कोच को नीमर्ग के मुकाम पर कौमी शाहराह पर अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जो हैं जाँ बहक हुए हैं, जबकि 5 जख्मियों को इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कल्लात मुंतकिल किया जा सका है। इस सिलसिले में हुक्काम का ये बताना है कि बस को अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाया गया है और खदशा ये है कि जख्मियों की तादाद जो है मजीद बढ़ जाए। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम बशमूल नफरी के जाए वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं, जबकि रेस्क्यू के जो इदारे हैं और जो एहलकार हैं वो जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का काम जारी रखे हुए हैं। तो मुस्तफ़ा, कितने जख्मी हैं जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया? इस वक्त तक मजमूई तौर पर 5 जख्मी कल्लात। ठीक है मुस्तफ़ा, आप हमारे साथ ही मौजूद है। ये तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये कल्लात का इलाका है नीमर्ग, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है बस पर फायरिंग का। सर, आपके पास क्या इतलात हैं? जी देखिए, हमसे कुछ देर कबल मुसाफिर बस जो कि क्वेटा से कराची आ रही थी, उस पर दहशतगर्दों की जानिब से घात लगा के हमला किया गया है और इस मुसाफिर बस पर हमले में जो है 3 अफराद अब तक शहीद जबकि 7 जख्मी हुए हैं और मजीद जो जख्मी हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सूबाई हुकूमत इस अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत करती है और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की जानिब से इन वाक़े की जो रिपोर्ट है वो IG पुलिस और ACS होम से तलब की गई। तो सर, जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो सकी अभी तक? देखिए, इस वक्त शनाख्त का प्रोसेस जारी है। जो जिनकी डेथ 3 लोगों की कंफर्म हो चुकी है, मैं उसके नंबर्स आपको कंफर्म कर सकता हूं, लेकिन शनाख्त इस वक्त तक नहीं हुई है। तो शाहिद साहब, कोई सर्च ऑपरेशन अगर शुरू किया गया हो, कोई गिरफ्तारी अभी तक कोई अमल में आई हो? जी देखें, डिप्टी कमिश्नर और SP कल्लात और फ्रंटियर कोर के जो एहलकार हैं वो जाए वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं। इलाके को घेरे में ले लिया गया है, ताहम अभी तक कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई। तो शाहिद साहब, अगर आप इस इलाके के हवाले से कुछ बता सकें, किस किस्म का ये इलाका है, ये बस किस मकाम से, किस जगह से? शाहिद रिंद साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। कल्लात का ये इलाका है नीमर्ग, जहां पर बस पर फायरिंग हुई है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 3 मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं, 5 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुसाफिर कोच कराची से क्वेटा जा रही थी। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कल्लात के इलाके नीमर्ग में, बस पर फायरिंग हुई है। ब्यूरो चीफ क्वेटा मुस्तफ़ा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, यही सवाल आपसे कि ये इलाका जो है, इस इलाके के बारे में बताइए, किस किस्म का ये इलाका है, कौन सा ये मकाम था जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है? नीमर्ग का इलाका है, जिला कल्लात की जुरिस्डिक्शन में आता है और ये कौमी शाहराह पर वीरान सा इलाका है। अलबत्ता कुर्ब जवार में आबादी जरूर है, लेकिन जिस मुकाम पर बस को निशाना बनाया गया है वहां पर करीब में वाक़या एक बाग है और हुकाम का ये बताना है कि अंदाजुन फायरिंग के नतीजे में ड्राइवर भी शायद जख्मी हुआ है और उसके जख्मी होने की वजह से बस जो है वो सिरकते हुए सड़क के करीब बाग में जा रुकी। अलबत्ता जख्मियों को निकालने का काम जारी है इस वक्त। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताइए कि इस बस में कुल कितने अफराद सवार थे? अभी तक जैसा कि आपने बताया कि 5 अफराद जख्मी हैं। करीब कौन सा अस्पताल है? करीब इसमें कल्लात का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ही पड़ता है, जबकि बस में कितने अफराद सवार थे इस वक्त तक हुकाम ये तहकीकात करने में मसरूफ अमल है। अलबत्ता ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि 20 से ज्यादा मुसाफिर इस बस में सवार थे। उनमें से अब तक जो है 3 अफराद फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं, जबकि 7 अफराद इस वक्त तक जख्मी हैं। कबल अजी 5 अफराद कल्लात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाए गए थे, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई थी, जबकि 2 मजीद जख्मी भी इस वक्त पहुंचाए गए हैं और हुकाम का बताना है कि मजीद जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मुस्तफ़ा, सूरत हाल पर नजर रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।
اور اب ایک اچھی خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں. پاکستان کا نام پروازوں کے لیے غیر محفوظ فہرست سے نکال دیا ہے. پاکستان کی فضائی کمپنیاں اب برطانیہ کی پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہیں. برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی ایئر لائن سے سفر کے منتظر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر. کہا پی آئی اے کی برطانوی فضائی حدود میں واپسی ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کے وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے پی آئی اے پر یورپ اور برطانیہ میں 4 سال تک پابندی رہی. پی آئی اے کی برطانیہ میں بحالی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور روابط کو بھی فروغ دے گی. ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ کہتے ہیں 14 اگست سے پروازیں شروع کر کے پاکستانیوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. پروازیں شروع ہونے سے ریونیو جنریشن میں بہتری آئے گی. 10 ارب کی آمدن متوقع ہے. برطانوی پابندیوں کا خاتمہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے پی آئی اے کے لیے اور پاکستانی ہوا بازی کی صنعت کے لیے، بیکاز یہ ایک بہت اہم روٹ ہے. ایک کثیر تعداد ہمارے ہم وطنوں کی برطانیہ میں مقیم ہے جو کہ جن کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کو ایک اچھی، بہتر اور براہ راست ایئر سروس ان کو مہیا ہو. اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی آج ہم نے اپنی سلاٹس جو ہیں وہ فائل کر دی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 1 یا 2 دن کے اندر ہمیں ان کی حتمی منظوری مل جائے گی، جس کے فوراً بعد ہم اپنے پروازوں کا آغاز کریں گے یا اس کی شیڈول کا اعلان کریں گے. امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگست کے وسط کے اندر پی آئی اے اپنی پروازیں شروع کرے گا. ابتدائی طور کے اوپر اسلام آباد سے مینچسٹر کی پروازیں ہو جائے گا. بانی پی ٹی آئی اور غلام سرور نے مل کر پی آئی اے کو قبرستان بنا دیا تھا جو ریاست کے خلاف مجرمانہ اقدام تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کسی کو کلین چٹ نہیں، سابق وزیر کی تقریر ہی مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اب زیادہ اعتماد کے ساتھ انکوائری اور احتساب کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان اور غلام سرور نے مل کے پی آئی اے کو قبرستان بنایا. آج جو خوشخبری ملی ہے اس سے پرائیویٹائزیشن کے جو پروسیڈز ہوں گی ان میں بھی جو ہے ایک ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. جو اداروں کا حال ہوا ہے سرکار میں، وہ مجھے بتائیں کہ وہ اچھا ادارہ کوئی جو پرائیویٹائز ہو سکتا ہو اور وہ حکومت کے ہاتھ میں ہے. سرکاری تعویل میں تو سرکاری افسر ہی چلائیں گے نا. سرکاری افسر کے تھانے نہیں ان کو چل دے گئے تو ایئر لائنیں کتوں چلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے برطانیہ کے لیے پروازوں پر پابندی کے خاتمے پر خواجہ آصف کو مبارکباد دی. وزیر اعظم نے کہا برطانیہ کے لیے پاکستانی پروازوں کا دوبارہ آغاز انتہائی اہم سنگ میل ہے. ماضی میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے پابندیاں لگی. پی ٹی آئی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا. پابندی ہٹنے سے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے سفری سہولت میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم اور وزیر دفاع کی ملاقات میں سیاسی اور وزارتی امور پر بھی بات ہوئی ہے. صرف ایک بیان نے پاکستان کو کڑا نقصان پہنچایا. پی ٹی آئی کے وزیر نے پاکستانی پائلٹوں کی ساکھ ختم کر کے رکھ دی. پی آئی اے کے طیارے بین الاقوامی پروازوں کے لیے ممنوع ہو گئے. نیشنل فلیگ کیریئر کو سخت نقصان پہنچا. وہ وزیر کون تھے اور انہوں نے کیا بیان داغا، جانیے اس رپورٹ سے. پاکستان میں پائلٹس 262 ایسے پائے گئے انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. یہ بھی جیلی بنوا کے دی گئی، جیلی لائسنس بھی بنوا کے دیے. ایک غلط بیان نے ملک کے اہم اثاثے کی لٹیا ڈبو دی. ایسا نقصان پہنچایا جس کا مداوا امتحان بن گیا. یہ غلط بیان کسی ایرے غیرے نہیں، ملک کے انتہائی اہم عہدے پر بیٹھے شخص نے دیا تھا. پاکستان میں پائلٹس 262 نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. حکومت تھی تحریک انصاف کی. تاریخ تھی 24 جون 2020 اور بیان دیا اس ملک کی ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے. ہوابازی کا وزیر جس کا کام ہے اس شعبے کو ترقی دینا، اس نے ایسا بیان دیا کہ پی آئی اے کا بھٹا ہی بیٹھ گیا. یہ کوئی سازش تھی، نااہلی یا بے وقوفی. جیلی لائسنس بھی بنوا کے دی، جیلی لائسنس بھی بنوا کے دیے. غلام سرور خان نے بڑی عقل مندی دکھاتے ہوئے بیان داغا کہ پی آئی اے کے اکثر پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہیں. پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس 262 ایسے پائے گئے انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. یہ بھی جیلی بنوا کے دی گئی، جیلی لائسنس بھی بنوا کے دیے. 40% آلموسٹ 9 پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر دیا.
پی ٹی آئی کے وزیر کا یہ دعویٰ بعد میں غلط ثابت ہوا، لیکن ان کا یہ بیان اس وقت تباہ کن رہا۔ دنیا بھر میں پی آئی اے اور اس کے پائلٹوں کی نہ صرف رسوائی ہوئی بلکہ اعتماد ختم ہو گیا۔ پاکستانی فلیگ کیریئر کی دنیا بھر میں ساکھ ختم ہو کر رہ گئی۔ یورپ میں پاکستانی پروازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ لوگوں نے پی آئی اے سے سفر کرنا چھوڑ دیا۔ بڑی مشکل سے اپنی سانسیں بحال کرتی سرکاری فضائی کمپنی کا مزید دم گھٹ گیا۔ یہ اس بیان کا ہی نتیجہ ہے کہ پی آئی اے کی نچکاری ٹیڑھی کھیر بن کر رہ گئی ہے۔ موجودہ حکومت میں پی آئی اے پر لگا دھبا دھونے کی کوشش کی گئی۔ پہلے یورپ کے دوسرے ملکوں میں پروازیں بحال ہوئیں اور اب خدا خدا کر کے برطانیہ نے بھی پابندی اٹھا لی۔ پی آئی اے جو کبھی دنیا کی بہترین ایئر لائن اور اس کے پائلٹ ماہر ترین ہواباز تھے، ماضی کی بلندی دوبارہ پا سکتی ہے۔ پاکستانی اور برطانوی حکام نے پروازوں کی بحالی کے لیے انتھک کوشش کی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا پاکستانی ایئر لائن سے سفر کی منتظر ہوں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں طوفانی بارش سے چھتیں گر گئیں، لوگوں کو کرنٹ لگا، مختلف علاقوں میں 14 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ بابر خان کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں سے جاری بارش 14 زندگیاں نکل گئی۔ مومن پورہ میں گھر کی چھت گرنے سے سلیم مسیح، بیوی نصرت اور بیٹا سائل جاں بحق ہو گئے۔ یہ کچی چھت تھی، تینوں ہی تھے، بس ماں تھی، باپ تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ تینوں ہی گھر کے لوگ چلے گئے ہیں۔ ٹھوکر نیاز بے کے علاقے مرید وال میں علی صبح چھت گرنے سے 5 جبکہ رائے ونڈ میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہرمنس پورہ میں کرنٹ لگنے سے 13 سالہ نشا اور 15 سالہ اویس جاں بحق ہو گئے۔ سوئے اصل میں چھت گرنے سے 60 سالہ مینا بھی جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ساتھی رپورٹر خواجہ رمضان، کیمرہ مین شباز خان اور رانا رضوان کے ساتھ بابر خان، ایئر وین نیوز، لاہور۔ لاہور میں مونسون کا نیا اسپیل جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بادل خوب برسے، بارش سے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، مین شاہراہوں سے پانی نکال دیا گیا ہے، کچھ جگہوں پر اب بھی پانی جمع ہے۔ مزید بتائیں گے احمد کھوکر۔ میں بارش جو ہے وہ رک گئی ہے، لیکن وقفے سے بوندا باندی جو ہے وہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے۔ شدید بارش کے باعث لاہور کے جو مختلف علاقے تھے وہ زیر آب آ گئے، لیکن جیسے ہی ضلعی انتظامیہ حرکت میں آئی تو وہاں سے پانی کی نکاسی کا جو نظام ہے اس کو یقینی بنا لیا ہے، لیکن لاہور کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی بھی پانی جمع ہے۔ ہم لاہور کے علاقے گلبرگ کی گلبہار کالونی میں موجود ہیں اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پانی جمع ہے۔ 170 ملی میٹر جو ہے وہ بارش لاہور میں ریکارڈ کی گئی اور گزشتہ 10 گھنٹوں کے درمیان لاہور میں جو بارش کے باعث چھتیں گری ہیں تو 14 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ جمعرات تک لاہور کے اندر ایسے ہی کبھی موسلادھار بارش اور کبھی بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ پی ڈی میں کا محکمہ ہے وہ کافی زیادہ متحرک دکھائی دے رہا ہے اور ضلعی انتظامیہ بھی کافی زیادہ متحرک ہے۔ واسا کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی موجود ہیں اور پانی جیسے ہی کہیں جمع ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے نکال لیا جاتا ہے۔ سرائے عالمگیر اور گرد و نواح میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ جی ٹی روڈ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، روڈ پر گڑھے بننا شروع ہو چکے ہیں جس سے ٹریفک کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں چودھری ظفر۔ عالمگیر شہر اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی وقفے سے جاری ہے۔ گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ میں اس وقت سرائے عالمگیر جی ٹی روڈ پر موجود ہوں جہاں پر بارش کا پانی کھڑا ہے، سڑک بیٹھ گئی ہے اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ روڈ کا ذرا پورا نقشہ دکھائیں اور جس طرح سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ جگہ جگہ پہ کھڈے ہیں، گاڑیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، انتہائی یہ جناب ایک اپسیٹنگ سی بات ہے، لہٰذا جناب اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور عوام کو ریلیف دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرائے عالمگیر جی ٹی روڈ کا جو حصہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو جلد از جلد ریپیئر کروایا جائے اور یہاں سے نکاسی آپ کو بہتر بنایا جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے جو مسافر ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ آج یا کل عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، پارٹی میں کوئی نفاق نہیں۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ڈسکا میں صحافیوں کو بتایا آپس میں تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، یہ ماضی کا حصہ ہے۔ پی ٹی آئی وفد سانحہ اسوات کے متاثرہ خاندان کے گھر پہنچا، وزراء کے پی کی جانب سے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے کے امدادی چیک دیے۔ انشاءاللہ آج کل میں عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ دیکھیں گے پارٹی میں کوئی نفاق نہیں ہے، آپس میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ماضی کا حصہ ہے۔ آگے ہم نے ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے پاکستان کے عوام کے لیے، وہ متحد ہو کر شیر و شکر ہو کر لڑیں۔
کارکردگی بہتر بنائیں، وزیر اعظم کی وفاقی وزراء کو وارننگ، کہا ہر 2 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی جانچی جائے گی، جو وزیر کارکردگی دکھائے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا، معیار پر پورا نہ اترنے پر تعدیبی کارروائی ہوگی۔ کابینہ سے خطاب میں کہا مزید بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ This message I want to make loud and clear. 2 سال ہو گیا، یہ سال جو ہے یہ ہر وزارت کا ہر 2 ماہ بعد ان کی پرفارمنس جانچیں گے، اچھے نتائج کے حوالے سے ہم شاباش دیں گے، وہاں پر خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی تعدیبی کارروائی مجھے کرنی پڑی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ Nobody should remain under any kind of false impression. All about delivery. It's all about service to the nation. احسن اقبال صاحب کے اوپر بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے، احسن اقبال صاحب نے مجھے بھی خوشگوار حیرانگی میں مبتلا کیا۔ 1 ٹریلین ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کا جو تھا ان کا بجٹ سے بڑھ گئے، تو میرے پاس تو اب کوئی چارہ کار نہیں کہ آپ کے ساتھ مل کے ان کو ہم چاوٹ۔ فائنانس کو بھی بڑی مبارک ہو جی، بدقسمتی سے بارشوں میں کئی جانیں ضائع ہو گئی، خاص طور پر سوات میں جو ایک دل خراش واقعہ تھا اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، آئندہ کے لیے تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تاریخی سطح پر پہنچا، ایک جو پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے اس کی عکاسی ہے۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کی زیر صدارت WMO کا سالانہ جنرل اجلاس پہلی بار جدہ میں ہوگا۔ WMO کا 23واں سالانہ اجلاس 6 سے 9 نومبر کو انٹر کانٹیننٹل جدہ میں منعقد کیا جائے گا۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز ارشد ستار اور صدر WMO مڈل ایسٹ کامران غنی کی جانب سے دنیا بھر میں میمن کمیونٹی کو شرکت کی دعوت۔ جدہ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ شرکاء سالانہ میٹنگ میں شرکت کے ساتھ ساتھ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، پاکستان، بھارت، سری لنکا سمیت دنیا بھر سے WMO چیپٹر سے 500 سے زائد وفود کی شرکت متوقع ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن ماضی کے نوگو ایریا میں پولیس کی چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ حالیہ مہم میں 35 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ افضل خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاک کالونی کی کچی آبادیوں میں پولیس کے دستے تعینات ہونے سے جہان آباد، کالا گیٹ اور جدگال چوک پر منشیات کی فروخت اور دیگر جرائم میں کمی آ گئی۔ منشیات فروش کے خلاف پولیس نے بہت اچھی کارروائی کری ہے، جس کی وجہ سے یہ بالکل کلیئر ہوا ہے، ورنہ 1-1.5 مہینے پہلے ہم بہت زیادہ پریشان تھے۔ SSP کیماڑی فیضان علی کا کہنا ہے کہ مذموم دھندے کو دوبارہ پنپنے سے روکنے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں۔ 50 کلو کے قریب جو ہے ہمیں چرس وغیرہ اور آئس کرسٹل جو تھی وہ ملی تھی، اور 7 بندے اریسٹ ہوئے تھے، اور اس کے بعد 2 آپریشن لگاتار ہم نے 2 ہفتوں کے اندر کیے، جس میں جو ہمیں منشیات کی اچھی مقدار کے ساتھ ویپن، اسٹولن موٹر سائیکلز اور موبائلز ہمیں وہاں سے ملے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے منظم اڈے ختم کرنے کے بعد پولیس چلتے پھرتے منشیات فروخت کرنے والے ملزمان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ منشیات کے خاتمے اور اس دھندے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے سے نوجوان نسل کو نشے سے بچانے میں مدد ملے گی۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ ٹنڈوالہ یار میں شراب کی سرعام فروخت، معصوم بچے بھی شراب پینے لگے۔ ٹنڈوالہ یار کے علاقے سلطان آباد میں بچوں کے شراب پینے کی ویڈیو وائرل۔ شراب پینے والے بچے نے بتایا، دن میں مزدوری کرتا ہوں، رات میں شراب پیتا ہوں۔ علاقہ مکینوں کا شراب کی سرعام فروخت کے خلاف احتجاج، کہا شکایتوں کے باوجود پولیس کارروائی نہیں کرتی، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، شراب بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور قومی ویمنز ٹیم کا سکلز اینڈ فٹنس کیمپ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں علی حسن سے۔ ویمنز کرکٹ ٹیم کا سکلز اینڈ فٹنس کیمپ کراچی میں جاری ہے۔ کس طرح سے ٹریننگ سیشنز کرائے جا رہے ہیں، ٹارگیٹس کیا ہیں، بات کریں گے ہم لیگ اسپنر ہیں اروپ شاہ سے۔ اچھا جا رہا ہے کیمپ، اور جس طرح کی مینجمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اور ہر چیز میں وہ ہمیں ہیلپ کر رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے، اور ہماری اچھی تیاری ہو رہی ہے آگے ورلڈ کپ کے لیے اور آگے سیریز کے لیے۔ پلیئر کے لیے سب سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرے، اور مجھے وہ موقع مل رہا ہے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کا، اور ایون ورلڈ کپس میں، تو کافی زیادہ میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں، میری فیملی بھی بہت پراؤڈ فیل کرتی ہے، اور گریٹفل ہوں ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کہ وہ مجھے اپرچونیٹی دیتے رہیں۔ اروپ شاہ سے ہماری گفتگو ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ کراچی مجھے لگا کیمپ ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، انہیں
उन्होंने जो है लेग स्पिन के साथ साथ गुगली पे भी काफ़ी जो है मेहनत करना शुरू कर दी है और मेल क्रिकेटर जो कि सीनियर्स हैं उनसे भी इनका रब्ता रहता है। अच्छा साइन है, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि टारगेट तमाम खिलाड़ियों का यही है कि आयरलैंड में अच्छा परफॉर्म करना और जो वर्ल्ड कप करीब है वुमेंस का उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके पाकिस्तान को जितवाना है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है, देखते रहिए ARY न्यूज़।